बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 154 दरस बुखारी। इसमें हदीस शरीफ क्या है, हदीस आप सुने जो है बयान करते हैं। हदीस शरीफ है कि हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान वो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान के अंदर कैसी थी। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। युसल्ली अरबअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, 4 रकातें पढ़ते थे, मत पूछ। फिर 4 रकातें पढ़ते थे और मत पूछ कैसी वो खूबसूरत होती थी और कैसी तवील होती थी। उसके बाद 3 पढ़ते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप वितर से पहले सो जाते हैं, आप वितर से पहले सो जाते हैं। तो अम्मा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए आयशा मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। यह है हदीस शरीफ। ठीक, अब इस पर ये कहते हैं देखो रमज़ान गैर रमज़ान में कितना आ गया, सिर्फ 11 रकात, 3 रकात। हालांकि ये 9 पढ़ते, ये 11 भी कहाँ पढ़ते हैं, बात समझ आई। ये पढ़ते हैं 9 रकात, 8 रकात तरावी के नाम पर पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं वितर। ये तो 9 ही पढ़ते हैं ना, 11 कहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये दिखाई ये रिवायत। अब इस रिवायत के बारे में मैं मुख्तसर तौर पर आप हजरात के सामने चंद गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह अक्ल वालों के लिए काफ़ी वाफ़ी होगा। ये देखिए मेरे हाथ में है बुखारी शरीफ का तर्जमा। तर्जमा करने वाले हैं दाऊद राज साहब। कौन है? दाऊद राज साहब। दाऊद राज साहब तर्जमा करते हैं, ठीक है ना जी। और दाऊद राज साहब कौन है? ये हैं गैर मुक़ल्लिदीन के मायानाज आलिम मुहद्दिस जिन्होंने बुखारी शरीफ के इनका तर्जमा किया है। धोखा देखे, घोर धोखा, मुसीबत देखें। नौमान ऐसे नहीं चिल्ला रहा। मैंने रिवायत पढ़ी ना, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि फ़ी रमज़ान, हालांकि आप सल्फ़ी भी खुद इसका तर्जमा करते हैं, हुजूर की नमाज कैसी थी। अब देखिए दाऊद राज साहब क्या तर्जमा करते हैं। दाऊद राज साहब इनके इल्मी अब्बा हैं, हजरत इसका तर्जमा करते हैं, कैफ़ कानत, मुफ्ती साहब, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि फ़ी रमज़ान, कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान में कितनी रकातें पढ़ते थे। क्या तर्जमा करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में कितनी रकातें पढ़ते थे। ये तर्जमा जी, कितनी रकातें पढ़ते थे। अब मैं गैर मुक़ल्लिदों से पूछता हूँ, ये इसने कहाँ से तर्जमा गढ़ा है, ये कितनी रकातें यहाँ किस लफ्ज़ का तर्जमा है। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, हमारे तकरीबन कश्मीर के हर आदमी को कैफ़ल हाल तो पता होता है, होता नहीं होता। जिसको कोई अरबी भी पता नहीं होती वो भी कहता है कैफ़ हाल का, कहता है ना। कैफ़ का क्या माना है, कैसे, कैफ़ हाल कैसे, कैफ़ हाल का। हजरत कैफ़ का क्या तर्जमा करते हैं, कितनी रकातें। कश्मीर का बच्चा बच्चा भी जो अरबी जुमला जानता है, दाऊद राज साहब उसको भी गड़बड़ तर्जमा कर रहे हैं। और क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, और क्या मरना नहीं है, क्या तुम्हें कब्र में जवाब नहीं देना। कितनी मरतबा धोखेधड़ियाँ करोगे और कब तक तुम्हारी धोखेबाजी चलेगी। उसको पता, वो देख लेंगे, उसको क्या पता अरबी का आम अवाम। हाँ जी, क्या फ़ायदा आया तुम्हें ये धोखाधड़ी करने से। तो दाऊद राज साहब तर्जमा करते हैं, वाह कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि फ़ी रमज़ान, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में ब्रैकेट में कहते हैं रात को कितनी रकातें पढ़ते। धोखा, गौर धोखा, गौर धोखा। तो ये याद रहा ना, दाऊद राज ने ये बुखारी शरीफ की शरह में इसकी ये दूसरी जिल्द है और इसका है सफ़ा 253। तो इसके अंदर इन्होंने कर दिया है और बहुत गड़बड़ कर दी है। ठीक है जी, ये हो गया एक। अब सुने, ये जो हदीस आयशा है ना, ये इन्होंने बयान की। इस हदीस आयशा के अंदर रकात के बारे में सवाल ही नहीं किया जा रहा, बल्कि किसके बारे में सवाल किया जा रहा है, कैफियत के बारे में, कैसी थी। इसने गलत तर्जमा कर दिया है, इसने धोखा दिया उम्मत को। आगे इसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रमज़ान और गैर रमज़ान, तहज्जुद रमज़ान गैर रमज़ान में पढ़ा जाता है और तरावी की नमाज सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है। मालूम हो तरावी के मुतालिक है ही नहीं। आगे इसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नमाज तन्हा पढ़ते थे। मालूम ही हो रहा है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज कैसे पढ़ते थे, तन्हा पढ़ते थे। और ये कैसे पढ़ते हैं, जमात से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नमाज घर में पढ़ते थे और ये कहाँ पढ़ते हैं, मस्जिद में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पढ़ने के बाद पहले सोते थे, फिर वितर पढ़ते थे। ये साथ ही में क्या पढ़ते हैं, वितर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 रकात पढ़ते थे और ये कितना पढ़ते हैं, 1 रकात पढ़ते हैं। तो तुम्हारा तो इस हदीस पर भी अमल नहीं। बात समझ आई, तुम्हारा तो इस हदीस शरीफ पर भी अमल नहीं। आगे चलिए, आगे मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो रिवायत है ना, ये हदीस आयशा, हदीस आयशा पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। किन्होंने, ये किताब इधर, किन्होंने कलाम किया है, मुहद्दिसीन किराम। मैंने कलाम नहीं किया, रख दी, मुहद्दिसीन ने कलाम किया। क्या कलाम किया है,
یہ مفتی عمر امین الہی صاحب کی کتاب سے سہولت کے پیش نظر میں یہیں سے پڑھ رہا ہوں، حضرت والا نے نقل کیا ہے۔ حضرت کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بہت سے اہل علم کے لیے دشواری کا سبب بن گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے حضرت عائشہ کی حدیث کو مضطرب ہی قرار دے دیا۔ فتح الباری۔ اچھا، علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں کہتے ہیں اہل علم کا ارشاد ہے، حج کے مسئلے میں اور رضاعت کے مسئلے میں اور حضور کی رات کی نماز کے مسئلے میں اور مسافر کی نماز کے مسئلے میں حضرت عائشہ سے اضطراب ہوا ہے۔ آگے چلیے، علامہ نووی شافعی فرماتے ہیں، یہ نووی شرح مسلم، حضرت عائشہ کی حدیث کے اختلاف و اضطراب کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ سے اضطراب ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے روایت کرنے والوں سے اضطراب ہوا ہے۔ آگے عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلدوں کے بڑے مولوی صاحب، ان کا بھی حوالہ پیش کیا ہے۔ عون المعبود سے مفتی صاحب نے حوالہ پیش کرتے ہیں، حضرت کہتے ہیں ترجمہ، بہرحال حدیث عائشہ میں اختلاف و اضطراب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہی سے ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے روایت کرنے والوں سے واقع ہوا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کا متن مضطرب ہے۔ کیا ہے جی؟ مضطرب کس کو کہتے ہیں؟ مضطرب کہا جاتا ہے، یہ میں نے ترجمے ان عبارات کے پیش کر دیے ہیں، مضطرب کہا جاتا ہے اضطراب، یعنی ٹکراؤ۔ کیا ہو جی؟ ایک ہی روایت کے ہوں مختلف طرق، اور ایک طریق ایک بات بتا رہا ہو اور دوسرا دوسری۔ اگر اس حدیث کے اندر یہ ہوتا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نبی علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو ٹکراو کی بات نہیں، لیکن اس روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، حصر آ گیا نا، 11 رکعت سے زیادہ۔ حالانکہ دوسرا مسئلہ آپ دیکھیں، اسی بخاری شریف کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے 13 رکعت بھی، کتنی؟ 13 رکعت، ٹھیک۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے 7، 9 اور 11 بھی دوسری جگہ مروی۔ تو یہاں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، اور اسی بخاری شریف میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ 13، 7، 9۔ 13 کی روایت بخاری شریف جلد اول صفحہ 156 کتاب التہجد، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7، 9 یہ بھی ہے جلد اول صفحہ 153، یہ کتاب التہجد، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں اسی حدیث کے آس پاس آگے پیچھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے 13 بھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے 7 اور 9 بھی۔ یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھ، اور وہاں اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں 13 اور 7 اور 9۔ تو ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ ارے ہوا نا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو روایت مضطرب المتن ہو جائے گی، اور اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر وتر کے 12 رکعت بھی مروی ہے۔ کتنی؟ 12 رکعت بھی مروی ہے۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر اضطراب ہوا ہے، تو اس مضطرب المتن روایت سے احتجاج نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، بلکہ خود بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور ان محدثین نے کہا ہے۔ ایک بات، چلیے آگے۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے۔ دیکھیے ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے، اور غیر مقلدوں کو بھی دعوت دیکھتا ہوں، اگر ابھی تک کی باتیں سمجھ نہیں آئیں، چلو اسی بات پر غور کر لو، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اگر تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، مجھے بتاؤ تراویح کے تہجد کی ایک ہی روایت تراویح پر فٹ ہوگی یا ساری حدیثیں فٹ ہوں گی؟ بتائیے نا۔ اگر تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، پھر تہجد کی ایک ہی حدیث تراویح پر فٹ ہوگی یا ساری حدیثیں فٹ ہوں گی؟ ساری حدیثیں فٹ ہوں گی نا۔ جب ساری حدیثیں فٹ ہوں گی، اب اسی بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام 12 بھی پڑھتے تھے، اب اسی بخاری شریف میں 13 کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اسی بخاری شریف میں 7 اور 9 کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور جب تہجد کی تمام روایت کس پر فٹ ہوں گی؟ تراویح پر فٹ ہوں گی، تو معلوم ہوا تراویح پھر بھی 8 نہیں رہے گی، 12 بھی ثابت ہو جائے گی تمہارے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے اگر 7 میں تم 1 رکعت وتر مانو تو 6 ہو جائے گی، اگر 3 رکعت وتر مانو تو 4 ہو جائے گی، اگر 9 کے اندر تم 1 رکعت مانو تو 8، اور اگر 3 مانو تو 6 رکعت ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے 6 یا 4 یا 12 رکعت بھی تمہیں ماننی پڑیں گی۔ تو اس اعتبار میں بھی تراویح صرف 8 نہیں رہتی، بلکہ یہ تعداد بھی اس کے اندر۔ اسی نقطے پر آپ غور کریں کہ اگر تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، پھر تراویح کے بارے میں تہجد کی صرف ایک حدیث فٹ نہیں ہوگی، پھر تہجد کی تمام حدیثیں تراویح پر فٹ ہو جائے گی، تب بھی تمہاری دال نہیں گل سکتی، اور تب بھی صرف 8 رکعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بات بھی آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلیے، پھر اس حدیث شریف پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام راتوں کی نماز بیان کر سکتی ہے؟ ہم صاف کہتے ہیں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے نکاح تھے،
تھے یا نہیں تھے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک رات ایک ایک گھر والی کے پاس، ہماری ماں کے پاس گزارتے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی رات کا تو بیان کر سکتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ان کے پاس تھے، دیگر ازواج مطہرات کا اما عائشہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ ایک. دوسری بات کہ بہت سارے وہ سفر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کے بغیر کیے ہیں، تو ان راتوں کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیسے کر سکتی ہیں؟ اور تیسری بات، اب جو مختصر سی راتیں دیگر ازواج مطہرات کے علاوہ اور سفر کے علاوہ جو مختصر راتیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اما عائشہ، اس کو اٹھا دینا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزری ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اما عائشہ کے پاس گزری ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث شریف ملاحظہ فرمائے. یہ ہے مسلم شریف. کیا ہے جی؟ آج سنو، آج سنتے چلے جاؤ، آج ہم تمہیں بتائیں گے. یہ ہے مسلم شریف. اس مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ترجمے والی، اور ترجمہ ہے وحید الزماں کا. وحید الزماں پکا غیر مقلد تھا اور ان کے فرقے کا آدمی تھا. یہ آج اس کا انکار کرتے ہیں اور آج بتاتے ہمارا نہیں ہے. تم انکار کرو، حوالہ جات لانا ہماری ذمہ داری، تمہارا آدمی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے دھوکے بازی کرتے ہیں؟ جب بتانا ہوتا ہے نا ہماری علم حدیث میں تحقیق، اور لوگوں کے سامنے بتانا ہوتا ہے ہماری خدمات، چلاتے وحید الزماں ہمارا ترجمہ کیا حدیث کتابوں کا. جب ہم ان کے مسائل پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. ہاں تجربہ کر، ہم ان کتابوں سے دکھائیں. جب روایت آتی ہے، بات آتی ہے کس کی؟ خدمات پیش کرنے کی، تو ہمارا ہے. اور جب آتی ہے مسائل کی تو ہمارا عجیب بات ہے، آپ تمہارا ہے. اور میں نے مناظرہ بٹوالوں میں بھی حوالہ پیش کر دیا تھا، کن کا ہے؟ ہاں ان کا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا جی، آگے چلیں. اسی کا ترجمہ ہے. یہ کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور وہ سامنے آڑی لیٹی رہتی. وحید الزماں کا ترجمہ ہے. پھر جب وطر رہ جاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگا دیتے، وہ وطر پڑھ لیتی. معلوم ہوا یہ یہاں پر ہے جی مسلم شریف کے اندر. اور باب کون سا ہے؟ باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلم شریف میں. ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ. معلوم ہوا جو راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاری ہیں، ان راتوں میں بھی ہماری ماں سویا کرتی تھیں، اور پھر جب وطر باقی رہ جاتے حضور ان کو جگا لیتے، پھر وہ وطر پڑھ لیتی. تو بھائی کچھ تو عقل استعمال کرو، روایات کو دیکھو کہ ایک وہ راتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر ازواج مطہرات کے پاس گزاری، وہ راتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں گزاری. اچھا وہ راتیں جو اما عائشہ ہی کے پاس گزاری، نبی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سویا رہا کرتی تھی، وہ اما عائشہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ اسی لیے، اور چونکہ دیگر روایات بھی بخاری میں آتی ہیں، میں نے بتایا نا 7 9 12، یہ وطر کے علاوہ 12، تو ان سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس میں اضطراب ہوا ہے، اور محدثین کرام نے اس کا اضطراب بتایا ہے. دوسری بات، تب بھی کہو گے ایک ہی بات ہے، پھر تہجد کی تمام روایت تراویح پر فٹ ہوں گی، تب بھی تمہاری آرٹ ثابت نہیں ہو. تو یہ میں نے مختصر طور پر اس روایت کے بارے میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ آگے چلیں. اس حدیث شریف کے اندر کیفیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. کس کے بارے میں؟ کیفیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اس میں رکعت کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا. اور تمہارا داؤد راز گڑبڑ کر گیا ہے، غلط ترجمہ بتا گیا ہے، دھوکہ دے گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا غلط معنی بتا کر کے گمراہی پھیلانے کی وہ پوری سازش کر کے چلا گیا ہے. نمبر 2، اس میں رمضان غیر رمضان کے اندر پڑھے جانے والی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ صرف تہجد ہے. تراویح صرف رمضان کے اندر ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر سے پہلے سو جاتے تھے. تم ایسا نہیں کرتے ہو، لہٰذا یہ چیزیں تم کو شوبہ نہیں دیتی، اور تمہارا خود اس روایت پر عمل نہیں ہے. تو یہ میں نے مختصر طور پر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حضرات کے سامنے بحث کی ہے. الغرض اس روایت سے بھی ان کی دال نہیں گل سکتی. کیوں؟ نمبر 1، اس میں اضطراب ہوا ہے، اور نمبر 2، اگر یہ تم کہتے ہو نہیں تراویح تہجد ایک ہی ہے اور یہ اس پر فٹ ہوگی، پھر تمام روایت اس پر کیا ہوں گی؟ فٹ ہوں گی. پھر صرف یہی نہیں ہوں گی. پھر تیسرا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سوال کر سکتی ہیں، اس کا بھی تمہیں سوال جواب دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ان روایات کے بارے میں بھی لب کشائی کرنی پڑے گی جن میں 12 بھی آیا ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، اور ساتھ میں یہ 3 باتیں بھی بتانی پڑیں گی. کیفیت کے بارے میں سوال ہے، رمضان غیر رمضان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وطر سے پہلے سویا کرتے تھے. تمہارا کوئی اس پر عمل نہیں ہے. پھر بھی شور کہ ہم تو بخاری کی روایت کو مانتے ہیں. تو یہ مختصر طور پر میں نے اس روایت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے. لہٰذا اس روایت سے تمہارے یہ مسائل ثابت، یہ کاغذ دینا، تمہارے یہ مسائل ثابت نہیں ہو سکتے. تو یہ میں نے مختصر طور پر کر دیا. اس کے بعد اب آگے چلیں.